अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस वक्त किसी पार्क में हूं या किसी स्कूल में या किसी ऐवान में, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। ना ही ये पार्क है, ना ही ये कोई ऐवान है और ना ही ये कोई स्कूल है जिसमें आपको झंडे लगे नज़र आ रहे हो, बल्कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर खामोशा में। जी हाँ, जंग में शहर खामोशा को इस तरह जगमगा दिया है। एक बेटे ने अपने वालिदैन से लाजवाल मोहब्बत की एक दास्तान रकम की है। आम तौर पर मोहब्बत के किस्से तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो और होती है। ये मोहब्बत है वालिदैन से जो सबको होनी चाहिए। और यहाँ अमेरिका से आए एक हमारे जंग के रिहायशी फैसल खान साहब ने एक बहुत अच्छा यहाँ अरेंज किया कब्रिस्तान में, और ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं। और ये आप सब लोगों के लिए भी होगी, और इनसे ये सारी बातें जानेंगे कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया और ये अमेरिका से कब पाकिस्तान आए, और अब इन्हें इस कब्रिस्तान की ये मज़ीद हालत किस तरह बेहतर बनाएंगे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आदिवाल जंग का बड़ा मरूफ कब्रिस्तान है, और ये प्रोग्राम आप इस वक्त इस कब्रिस्तान से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसमें जो तब्दीली हुई है ख़ास तौर पर, और इसे जिस तरह बनाया गया, इस हवाले से फैसल खान साहब ने बड़ी मेहनत की और इन्होंने अपनी वालिदैन से जो मोहब्बत है उसका इजहार कुछ इस तरह किया है। तो फैसल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ यहाँ हमारे पास वाजिद साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं और यहाँ रहे हैं, अक्सर से यहीं रह रहे हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि इस कब्रिस्तान के पहले क्या हालात थे, लेकिन सबसे पहले फैसल भाई से पूछेंगे कि फैसल भाई, आप कब पाकिस्तान आए हैं और कैसे ये आइडिया आया कि कब्रिस्तान के हालात इस तरह होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। बात ये है कि मुझे पाकिस्तान आए हुए 1 साल होने वाला है। 2010 में मैं लास्ट टाइम आया था, और उसमें जब मैं इधर आया तो यहाँ पे कब्रों की हालत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ वैसे हालात ठीक नहीं थे। तो वो मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, इन्होंने, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार किया है और मैं इनके लिए भी कुछ करूँ। और जितनी वो मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे ख़्याल में ये जो मैंने अब तक कुछ भी किया है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन की मोहब्बत का जो ये एक इजहार इसे कहा जा सकता है कि इजहार। और दूसरा, एक हम लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कब्रिस्तान में एक खौफ होता है, हरास होता है, लोग आने से घबराते हैं, हालांकि इन्हीं के अपने ही प्यारे लोग होते हैं जो कि जिनको ये यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। मैंने उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए कुछ बातें प्लान की कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि लोग अपने प्यारों के पास आएँ, उनके पास बैठें, उनके पास उनकी फातह के लिए, बख्शिश के लिए यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करें, और उनके ज़हन में डर ना हो किसी किस्म का। उस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने एक कोशिश की है जिसमें मैंने यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है ताकि लोग यहाँ पर आने से घबराएं ना और डरे ना। अच्छा, यहाँ आपने बड़ी अच्छी, रात के इस पहर में हम बैठे हैं और लाइटिंग हुई है फुल, और उसके बाद आपने सीटिंग अरेंज बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये जो झंडे लगाए हैं, ये मुझे इसकी ज़रा समझ नहीं आ रही है। मुझे अक्सर नज़र आते थे, हमें स्कूलों में, कॉलेज़ में या कहीं ऐवान के इक़्तिदारों में जाना हो तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ ये आपने बड़े कलरफुल झंडे लगाए हैं, तो ये क्या, आप ये मैसेज क्या दे रहे हैं? जी, मैसेज यही है कि जब ये लोग ज़िंदा थे, ये भी इसी माहौल में रहते थे और यही कुछ देखते थे। तो अब इनके जाने के बाद मैंने वही माहौल यहाँ पर उनको दिया है कि मेरी नज़र में ये लोग अभी भी ज़िंदा हैं, और देखा जाए तो ये लोग ज़िंदा हैं और ये अपनी अपनी कब्रों पर बैठकर अपने अपने प्यारों का इंतज़ार करते हैं कि वो आए, हमारी बख्शिश के लिए कोई दुआ करें और यहाँ पे कोई फातह ख़वानी करें और हमसे मिले आकर। असल में ये लोग तब मरते हैं जब इनकी कब्रों पे लोग आना छोड़ देते हैं, तो वो इनकी असल मौत होती है। मैंने उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा माहौल क्रिएट किया है कि जिसमें लोग यहाँ आने से उनमें लगन पैदा हो, उनको यानी घबराए ना यहाँ पर। और मुझे यहाँ बड़ा अच्छा नज़र आया कि आपने अपने वालिदैन की कब्र के बिल्कुल साथ एक बड़ा अच्छा सीटिंग अरेंज बनाया है कि यहाँ आकर आपके जो बाकी भाई हैं या बाकी ख़ानदान वाले यहाँ आकर उनके लिए दुआ मांग सकें। तो वाजिद साहब, आप यहाँ काफ़ी अर्सा से इस कब्रिस्तान में हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी अच्छी तब्दीली हुई, लेकिन इससे जो पहले हालात थे वो कैसे थे, कुछ ये भी बताइएगा। यकीनन ये मेरे दोस्त हैं फैसल भाई, बहुत पुराने, तो इन्होंने जो वालिदैन के लिए यहाँ पे ये तब्दीली नज़र आ रही है दिखाया है,
یہ حقیقت ہے جس کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے وہی اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ دنیا کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں، میجر بھی پڑے ہیں، کرنل بھی پڑے ہیں اس قبرستان میں، لیکن یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ جس والدین نے اتنی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اگر وہی بیٹا ان والدین کے لیے اگر کر جائے صدقہ جاریہ تو لازمی ہے یہ جو لوگ یہاں پر آ کے جنازے میں آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے، یقیناً یہ ان کے والدین کے بھی فاتحہ پڑھیں گے۔ نہ صرف فاتحہ پڑھیں گے بلکہ پوچھیں گے بھی صحیح کہ یار یہ کون ہے، یہ شخص ہمیں بھی ملوائیں کہ پاکستان میں خاص طور پر ایسے ہے کہ ہمیں جتنے قبرستان یہاں نظر آ رہے ہیں جھنگ میں ویرانے نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں اور خوف کی ایک فضا ہوتی ہے۔ اس خوف کی فضا کو ختم کرنے میں فیصل بھائی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ فیصل بھائی، آپ کے والدین کی جو ہوئے تھے اس دنیا سے رخصت اور یہاں پہنچے، یہ کس سال میں؟ جی، میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے 2002 میں، 2002 میں۔ والدہ میری فوت ہوئی ہیں 2008 میں، اور بھائی میرے فوت ہوئے ہیں 2013 کے اندر۔ تو یہاں پہ یہ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں اور میرے بھائی ہیں بڑے۔ تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کے لیے کیا ہے، اور ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے میں نے یہ ایک نیا ایک پلان کیا اور یہ اس کانسیپٹ کو اپنے عمل میں لے کر آیا۔ اب وجہ یہی تھی کہ جب میں آیا تو یہاں پہ کچھ لائٹننگ کا سسٹم نہیں تھا، بہت اندھیرا تھا، آتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ کچھ سیوریج کا بڑا گندا سسٹم تھا کہ یہاں سے گزرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا، سیوریج کا انتظام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مٹی اتنی تھی کہ بارش ہو جائے تو کیچڑ ہوتا تھا۔ تو میں نے یہ سارا فرش لگوا دیا یہاں پہ تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی رکاوٹ، پرابلم نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کے لیے۔ کوئی جنازے اگر آتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو میں نے ایک طرح سے ایک آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں نے ابھی کی اور انشاءاللہ آئندہ کرتا ہی رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ یہ تو ایک نیک عمل ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ آپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ایک دل میں خواہش بھی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ آپ صرف یہ تبدیلی اسی حد تک رہے گی کہ کیا آپ اسے مزید آگے بھی کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں جھنگ کے لیے؟ اور یہ اس حالات میں آپ کو جھنگ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے لیے سوچنے والے کم لوگ ہیں، اور خاص طور پر شہر کے لیے کوئی نہیں سوچتا، آپ تو قبرستان کے حالات کو بہتر کرنے نکلے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے نیکسٹ جو کوئی پلاننگ آپ کی کوئی ہے؟ انشاءاللہ میرے ذہن میں کافی آئیڈیاز ہیں، اور ان کو میں بالکل اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کروں گا۔ اس کے اوپر اس میں جو بھی کام ہوگا میرا وہ غریبوں کی فلاح کے لیے ہوگا اور ان کی بہتری کے لیے ہوگا، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ میکسیمم غریبوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے میں میری ذات سے کسی کو کچھ آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو جائے۔ یہاں آپ کے دوست بھی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا جی یہ آئیڈیا، اور اس طرح جو انہوں نے فیصل بھائی نے باہر سے آ کر اپنے والدین سے محبت کا جو اظہار کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ جی، یہ فیصل خان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہے۔ اس میں دیکھیں، ان کو امریکہ سیٹل ہوئے کوئی میرے خیال میں 25 سال کے قریب ہو گیا ہے، اور ہم جو یہاں رہتے ہیں، ہم اس میں یہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ ایکچولی ہمارے لیے یہ بڑی موٹیویشن ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے یہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ یہ پاکستان سے محبت اور اپنے والدین سے محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کا، کہ انہوں نے یہ صرف اپنے والدین کی اس مطلب ہے کلوزلی اس تک محدود نہیں رکھا انہوں نے۔ یہ ہماری بیک سائڈ پہ بینچز ہیں، تو یہ ان سے بات ہو رہی تھی جب یہ انسٹال کر رہے تھے، تبھی بھی میں 2-3 دفعہ ان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا ہے۔ تو ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ بیک سائڈ پہ جو بینچز ہیں کہ جنازے آتے ہیں، یہاں ساتھ ہی جنازگاہ ہے، کہ لوگ یہاں بیٹھ سکیں، اوپر کچھ درخت ہیں، اکثر انتظار کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، اپنے جو ان کے عزیز و اقارب یہاں مدفون ہیں ان کی فاتحہ کے لیے یہاں پہ انہوں نے بینچز بنوا دیے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کے پارے ایک بڑے خوبصورت یہ ہمارے سامنے انہوں نے وہ باکس بنا کے اس میں رکھ دیے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ انسٹرکشنز موجود ہیں کہ یہاں پارے ہیں، آپ یوز کر کے یہاں دوبارہ ان کو رکھ دیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے، اور یہ بڑا لیکنگ تھا ہمارے اس سوسائٹی کے اندر یہ والا ایلیمنٹ،
کہ جیسے فیصل صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ ایک بڑا ایک سمبل آف ٹیرر قبرستان ہمارے لیے ہوتا ہے، اور اتنا پلیزنٹ انوائرمنٹ انہوں نے بنا دیا ہے. اور اسپیشلی یہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آپ نے جو لمحہ آج یہ سلیکٹ کیا ہے اس پروگرام کے لیے، کہ لوگ ادھر ادھر ہلے گلے کر رہے ہوں گے اس رات. آج رات یہ ہمارا 2020 کا آخری پروگرام شہر خاموشاں سے ہے. جی یہ آخری لمحات ہیں 2020 کے، اور اس رات آپ نے بھی یہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو سلیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگ قبرستان میں بیٹھے ہیں، اور جہاں ہم نے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس رات بھی ہم نے یہ اس دنیا میں نکالنی ہے یا نہیں نکالنی، تو ہم نے بھی اوپر نیچے یہیں پہ آنا ہے. تو اس جگہ کو اور اس انداز میں جو آپ نے یہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کو بھی بڑے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور فیصل خان کا جو یہ انیشیٹو ہے، میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ اس سے انسپائر ہوں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں. اچھا فیصل صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے قبرستانوں سے تو میتیں پاکستان میں غائب ہو جاتی ہیں، تو یہاں آپ نے اتنی چیزیں لگوا دی ہیں، یہ جھنڈے لگوا دیے، بینچ لگوا دیے، گملے رکھ دیے، تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اگر 2-4 سال بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ یہاں ہوں گی ایسی ساری چیزیں؟ جی انشاءاللہ ایسی ہی ہوں گی. یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے مل کر ہی، ان کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں پر. اور میں نے ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ میں وہاں پر فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر میں ویڈیو کال کرتا رہوں گا ہر 1-2 دن کے بعد، اور وہاں سے چیک کرتا رہوں گا کہ ہر چیز ٹھیک ہے، نارمل ہے. اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی اور آپ کے پاس ضرورت مند آ جاتا ہے، کوئی چیز کام کروانے والا ہے قبرستان میں کوئی، تو آپ لوگوں نے صرف مجھے بتانا ہے اور میں آپ کو وہاں سے پیسے وہاں سے آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا. آپ جا کے وہ سب کام کروائیں. جیسے چیزیں میں چھوڑ کر جاؤں گا ویسے ہی میں یہاں پر رہیں گی انشاءاللہ. اور اس میں مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. جو اگر کوئی کرے گا بھی چھوٹی موٹی تو وہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کرے گا، تو اس میں ہمارا تو نقصان نہیں ہے، ہم تو فائدے میں رہیں گے، وہ نقصان میں چلا جائے گا. اچھا بھائی صاحب، آپ یہاں ہوتے ہیں اکثر، تو یہاں بہت سے معاملات اور بھی ہوتے ہیں، اور کیا خیال ہے کہ آپ نے کبھی اور لوگوں کو بھی کہا کہ آپ ایسا کریں، اور کبھی کسی کو اس حوالے سے کوئی آپ نے؟ ہاں جی بالکل. اس سے فیصل صاحب سے پہلے جو ہم نے جو سیور کا جو نظام تھا نا، تو وہ میرے انکل ہی ہیں، باہر رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے بچھوایا تھا. ہم نے سٹارٹ وہاں سے لیا تھا. تو ہم نے یہ پورے قبرستان میں لائٹنگ لگوا دی تھی. پچھلے دنوں ڈی سی صاحب نے کیا پرابلم ہے ہمیں نہیں پتہ، تو بلدیہ والوں نے مکمل ہماری یہ لائٹیں اتار کر لے گئے، تاریں اتار کر لے گئے، جس سے ہمیں بڑا تکلیف ہوئی. تو آخر یہاں کی جو ایک کمیٹی تھی پی ٹی آئی کی، وہ میرے ساتھ گئی. وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ یہ تاریں ان کو واپس کی جائیں، ان کی لائٹیں واپس لگا دی جائیں. لیکن ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. جبکہ اب لائٹ سپرنٹینڈنٹ نیا جو ہے، جس کے آرڈر ہو رہے ہیں، ان سے میری بات ابھی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ جتنا بھی آپ کا سامان ہم آپ واپس کریں گے، اور انشاءاللہ یہ قبرستان پہلے کی طرح بھی روشن ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے اس میں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا کہ اگر یہاں کوئی چیز لگی ہوئی تھی سرکاری طور پر تو وہ یہاں ہونی چاہیے تھی. ہم بھی ریکویسٹ کریں گے انتظامیہ سے کہ آپ کو ادھر بھی سوچنا چاہیے، جہاں ایک حوالے سے قبرستانوں کی 4 دیواری بڑی ضروری تھی اور کچھ علاقوں میں بنی بھی صحیح، اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جو واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو چیزیں اتری ہیں وہ بھی یہاں پہنچانی چاہیے. یہاں میں یہ چاہوں گا کہ جو خان صاحب آپ کوئی جنگ کے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں جو ملک سے باہر ہیں اور وہ کوئی اس قسم کے کاموں میں شامل ہو سکیں. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کے کو پیارے ایسے یہاں پہ قبرستان میں کہیں ہیں مدفن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اس طرح نہ چھوڑیں. اور ان کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کئی قبریں ہیں جن کے اوپر نیم پلیٹ بھی نہیں لگی، تختی بھی نہیں لگی ہوئی نام کے لیے. اب آپ اگر نام لکھا ہو کسی قبر کے اوپر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی واقف ہے، کوئی جاننے والے ہیں، کوئی عزیز ہیں، تو آدمی کھڑا ہو کے اس کی بخشش کے لیے دعا ہی مانگ لیتا ہے. تو یہ کئی ایسی بھرا ہوا ہے قبرستان جہاں پہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نامعلوم لوگ ہیں، یہ قبریں مٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے اوپر اور قبریں بن جاتی ہیں. تو وہ اس لیے پھر میں نے اپنے والدین کی قبر کو پکا کروا کر سارا یہ ماربل وغیرہ سب اس کو محفوظ کیا سب سے پہلے.
محفوظ کرنے کے بعد پھر میں نے اس طرف کیا. یہاں پہ بالکل اندھیرا تھا جب میں آیا ہوں, بالکل یہاں پہ آپ رات کو انٹر نہیں ہو سکتے تھے, اتنا اندھیرا تھا. سب لائٹیں لگوائی ہیں باہر سے لے کر جتنا جہاں تک یہ روشنی جہاں تک لوگ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کھاتے پیتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, ماں باپ آپ کو پرورش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ان کو ایسے قبرستان میں اکیلا چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے. ان کے ساتھ تب بھی ان کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی محبت کرنی چاہیے جیسے کہ پہلے. جی ناظرین اور سامعین ہمارے ریڈیو آواز کے, ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اپنے پیاروں کی آخری نشانیوں کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر اس قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے اور ایسے پروگرامز میں شامل ہونا ہوگا. اور ہم سب اگر ملیں تو ہم اپنے قبرستانوں میں جو دنیاوی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آرام گاہیں جو دنیاوی ہیں ان کے لیے تو دن رات ایک کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بنا رہے ہیں اچھی سے اچھی, لیکن آخری آرام گاہ کی طرف بھی اگر ہم توجہ دیں کہ یہاں بھی ماحول اچھا ہونا چاہیے, نہ کہ یہاں سے جو میتیں غائب ہو جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے غائب ہوتی ہیں کہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے, ہم لوگ واپس سے ان جگہوں پہ آتے نہیں ہیں. ہم سب کو آ کر ایسے پروگراموں میں شامل ہونا چاہیے. اور جہاں میں ان مخیر اعزاء سے بات کروں گا جو اکثر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب انہیں جانتے بھی ہیں, کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کم از کم ہم یہ جنگ سے ایک ابتدا ہوئی ہے تو اسے لے کر چلیں اور اپنے قبرستانوں میں اس طرح ماحول بنائیں کہ یہ خوف کی فضا ختم ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.